बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अमीरुल मोमिनीन का फरमान था जिसमें हौज़ कौसर का जिक्र था। फरमाया था आखिरी जुमला जो हमने जुमरात के दिन पढ़ा था, फरमाया मन शरिब मिन्हु शरबतन लम यज़मा बादहा अबदा। उस हौज़ कौसर से जो एक घूंट पिएगा लम यज़मा अबदा, वो कभी भी फिर उसको प्यास नहीं लगेगी, उसको प्यास नहीं लगेगी। हौज़ुना मुत्रउन, वो हमारा जो वो है हौज़ है मुतरा। ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मुतअद्दिद ज़ियारतें हैं उनमें से एक ज़ियारत अमीनुल्लाह है। ज़ियारत अमीनुल्लाह वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी है। हर मासूम के हरम में ये पढ़ी जाती है, मुस्तनद तरीन रिवायात में शुमार की जाती है ज़ियारत अमीनुल्लाह। हमारे जो नजफ़ अशरफ में वो हैं, अभी भी हैं, पढ़ते हैं, वो राबिता होता तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वे मेरी तरफ से, मेरे वालिदैन की तरफ से एक ज़ियारत अमीनुल्लाह ज़रूर पढ़ें। वहाँ पर ये लफ्ज़ उसमें भी आया मुतरा। मुतरा यानी हौज़ुना, ये जो हमारा हौज़ कौसर है वो मुतरा यानी भरा हुआ होना, जिस कहते ना वो छलकना, वो छलक रहा होगा और वो पुर होगा और भरा हुआ होगा। अच्छा जी, फी है मतअबान यनसब्बान मिनल जन्ना, उसके अंदर दो नहरें होंगी और वो नहरें जन्नत से चल के इस हौज़ कौसर के अंदर गिर रही होंगी। जन्नत से वो नहरें चलेंगी और उसके अंदर वो गिर रही होंगी। अहदुहुमा मिन तस्नीम वल आखिर मिन माइन, उनमें से एक तस्नीम और माइन, ये दोनों दो चश्मों का नाम है, दो मशरूबों का नाम है। अभी मैं उसी के ज़ैल में सूरह मुत्तफ़िफ़ीन, जिसमें कम तोल के यानी देने वालों के मज़म्मत की गई है। मुत्तफ़िफ़ यानी कम तोल के देने वाले, जब कहीं से माल खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, उधर से पूरा तोल के लेते हैं, आगे जब बेचते हैं तो फिर वो वज़न उसका कम करके बेचते हैं। वैलुल लिल मुत्तफ़िफ़ीन के बाद आगे उसकी ये वजाहत की गई है। सूरह मुत्तफ़िफ़ीन की गालिबन आयत नंबर 27 में है मिज़ाजुहु तस्नीम, ये तस्नीम का लफ्ज़ कुरान में आया हुआ है। माइन ये भी एक ख़ास मशरूब है, इसका नाम भी कुरान में 3-4 दफ़ा वो आया हुआ है। उसमें तस्लीम में लिखा हुआ है शराबुन यशरबहु मुहम्मदुन व आल मुहम्मद, ये एक मशरूब है जन्नत का जो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद और आल मोहम्मद के लिए मखसूस है। मोहम्मद और आल मोहम्मद पिएंगे। और मिजाजुहु मिन तस्नीम, ये जो असहाब यमीन होंगे और जो जन्नती होंगे उनके मशरूब में इस तस्नीम का पानी मिला हुआ होगा। ये जो जाते हैं ना वो हज पे जो जाते हैं उम्रा के लिए, वहाँ से वो अब जमजम लाते हैं, खालिस ला के फिर इधर वो उसमें मिला के वो देते हैं और कहते हैं कि पानी जितना भी मिलाओ वो आब जमजम की खासियत उसी तरह बरकरार रहती है। बहरहाल कुछ उसकी करामतें मैंने खुद अपने देखी है। 1-2 साल जो है ना वो आब जमजम पड़ा हुआ होता है, न उसका रंग बदलता है, न उसकी जो है ना कोई बदबू आती है, बिल्कुल उसी तरह तरोताज़ा। तो वो जो मोहम्मद और आल मोहम्मद हैं वो तस्नीम का मशरूब खालिस पिएंगे। उसके अलावा जिनको असहाब यमीन कहा है अल्लाह ताला ने, उनको जो मशरूब दिया जाएगा उसमें
تسنیم کو ملایا جائے گا. یہ سورہ مطففین کی آیت نمبر 27 کے اندر ہے نا جی. تو یہ تسنیم یہ کبھی غائب ہو جاتا ہے. اچھا جی، اسی طرح معین بھی ایک خاص قسم کا وہ ہے. درود پڑھو محمد والے صلی اللہ. اچھا جی، اللہ حافتہ ہے الزعفران. یہ جو نہر ہے نا، اس کی دونوں کناروں کے اوپر جو ہے نا وہ زعفران جو ہے نا وہ اگا ہوا ہوگا، اور وَحُسَاهُ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس سے نہر کے اندر جو اس کی کنکریاں ہیں نا، حسات کنکریوں کو کہتے ہیں، وہ لولو اور مرجان موتیوں کی صورت میں اس کی کنکریاں ہوں گی. وَهُوَ الْكَوْثَرُ، یہ وہی کوثر ہے ہاں، جس کو ان الامور الی اللہ عز وجل لیست الی العباد ولو كانت الی العباد ما كانوا لیختاروا علینا احدا. یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلے کی طرف اس کے اندر اشارہ ہے. بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، یعنی جبر اور تفویض کا مسئلہ، کہ انسان وہ اپنے اعمال میں مجبور ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھنے پہ مجبور ہیں، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھنے پر مجبور ہے. نیک کام کرنے والا نیک کام کرنے پر مجبور ہے، برے کام کرنے والا برے کام کا مجبور ہے. اس کو مجبرہ کہتے ہیں. جبریہ مسلک پایا جاتا ہے، جبریہ مسلک بھی. دوسرا تفویض ہے. تفویض کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو کام بھی انسان انجام دیتا ہے مکمل طور پر اعمال بندے کے سپرد ہیں. خدا کی مشیت، قدرت وغیرہ کا اس کے اعمال میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ وہ تفویض جو اس عقیدے کے قائل ان کو مفوضہ کہا جاتا ہے. اور اس مسئلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ ہے لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. انسان نہ تو اپنے اچھے اور برے اعمال کو انجام دینے پر مجبور ہے، نہ مکمل طور پر انسان مکمل خود مختار ہے. بل امر بین الامرین، معاملہ جو ہے نا وہ بین کا ہے، جبر اور تفویض کے وہ درمیان میں ہے. مثال دی جاتی ہے. اس کی مثال کے طور پر یہ بعض علاقوں میں وہ جو ہے نا وہ گاڑیاں چلتی ہیں برقی. میرے خیال میں یہ لاہور میں خانوال سے لاہور تک جو ہے نا وہ برقی لائن بچھی ہوئی ہے، اور وہ بجلی کے ذریعے جو ہے نا وہ چلتی ہے گاڑی. اس مثال کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. بجلی کی طرح جو کے ذریعے وہ چلتی ہے. اچھا، پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن ہے. جو ٹرین کا ڈرائیور ہے وہ بریک اس کے ہاتھ میں ہے، سپیڈ کو تیز کرنا، کم کرنا، مکمل طور پر روکنا وہ بندے کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ بندے کے اختیار میں ہے. لیکن وہ اصل جو پاور یا طاقت آگے بڑھنے کی اس کو مل رہی ہے وہ پیچھے سے ہے. ہاں، وہ پیچھے سے ہے. یعنی پیچھے سے وہ پاور ہاؤس سے مین سوئچ اگر کوئی بند کر دے، یہ ڈرائیور ٹرین کا کتنا بھی ماہر ہو وہ اپنی گاڑی نہیں چلا سکے گا. طاقت ادھر سے مل رہی ہے لمحہ بے لمحہ، لیکن اس کو استعمال کر کے اس کو استعمال کرنے میں یہ خود مختار ہے. چاہے اس کو چلائے، چاہے روکے، چاہے اس کی سپیڈ کو تیز کرے، اس کی سپیڈ کو وہ کم کرے. یہ جو میں بولنے کی آپ کے سامنے طاقت رکھتا ہوں اور بول رہا ہوں، بولنے میں میں اختیار رکھتا ہوں، لیکن بولنے کی جو لمحہ بے لمحہ مجھے قدرت مل رہی ہے اس برقی رو کی طرح ہے. ادھر سے ایک لمحے کے لیے بھی خدا روک دے اس طاقت کے سلسلے کو، ہم نعوذ باللہ زبان بھی بند ہو جائے گی اور بولنے کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی. یہ اٹھنے بیٹھنا یہ
یہ دیکھیں کتنے پہ، یعنی میں کہتا ہوں لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین کی بہترین مثال بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یہ بالکل یہی ہے۔ حول اللہ یعنی خدا داد اور قدرت و طاقت، وہ برقی رو، ہاں بجلی کی کرنٹ جو پاور ہاؤس سے آ رہی ہے اور ادھر سے وہ جب تک آتی ہے اس کو استعمال کرنے میں خود مختار ہوں، ہاں چاہے اس کو مثبت مقصد کے لیے یا منفی مقصد کے لیے ہے۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، یعنی اٹھنے بیٹھنے کے عمل کو میں اپنی طرف بھی منسوخ کر رہا ہوں اور خدا کی طرف سے بھی، یعنی خدا کی دی ہوئی طاقت سے میں اٹھتا ہوں اور اس کی دی ہوئی طاقت سے میں بیٹھتا ہوں۔ یہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین ہے۔ اچھا جی، اس حقیقت کو جو ہے نا وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی لا جبر، یہ بڑا پیارا آسان جملہ ہے، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ انسان مکمل طور پر مجبور ہے۔ یہ جبری مسلک ادھر میں ہم بتاتے ہیں طلباء کو جب ہم یہ بحث کرتے ہیں عقائد کی کتابوں میں کہ بھائی ادھر ہمارے ساتھ سعودی پاک ٹاور ہے، سعودی پاک ٹاور سے خدا نخواستہ اگر کسی کو دھکا دیا جاتا ہے یا اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ بھی نیچے آ رہا ہے لفٹ کے ذریعے اور سیڑھیوں کے ذریعے جو چل کے نیچے آ رہا ہے، دونوں کے آنے میں فرق نہیں ہے؟ بہت فرق ہے۔ وہ بندہ جو ہے بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے جس کو دھکا دیا گیا ہے وہ نیچے آنے کی قدرت رکھتا ہے۔ قدرت کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں بندہ چاہے تو کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ وہ اوپر سے آنے والا، اس کے لیے رکنا یا واپس جانا اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے، لہذا وہ نیچے اترنے پر مجبور ہے، اور جو سیڑھیوں کے ذریعے آ رہا ہے یا لفٹ کے ذریعے آ رہا ہے وہ خود مختار ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھیں، ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ سیڑھیوں سے اترنے والے کی طرح ہیں یا اس آدمی کی طرح ہے جس کا پاؤں پھسل گیا ہے یا اس کو دھکا دیا گیا ہے اور پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ کلومیٹر کی رفتار سے بیچارہ اوپر سے وہ نیچے آنے پر مجبور ہے۔ نہیں، بندہ اس طرح مجبور نہیں ہے، بلکہ یعنی بندہ ادھر سے طاقت خدا کی طرف سے ملتی ہے، اس طاقت کو استعمال میں بندے نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اختیار دے رکھا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے شکر گزار ثابت ہوتے ہیں یا کفران نعمت کرتے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجد یہ راستے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ادھر آپ تو رہ کے آئے ہیں، ٹریفک پولیس کو شرطۃ النجد کہتے ہیں، شرطۃ النجد یعنی وہی وہ ٹریفک پولیس ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے آپ کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ اس راستے پہ چلو گے اس کا انجام یہ ہوگا، اس راستے پر چلو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ البتہ طاقت اس کی دی ہوئی ہے، جب مرضی وہ اس طاقت کو سلب کرے۔ کسی نیک کام کی ارادے پر بھی وہ ہم کو مجبور نہیں کرتا اور برے کام کی ارادے پر بھی ہم کو مجبور نہیں ہے بندہ۔ جی ہاں، البتہ وہ ہمارے انجام سے واقف ہے۔ جس طرح ایک سکول میں اگر آپ کے شاگرد ہیں، 50 شاگرد ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میرا فلان شاگرد جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن لے گا، فلان سیکنڈ پوزیشن لے گا، وہ اپنی ذہن محنت کی وجہ سے ہے، یہ اس لیے نہیں فرسٹ آیا کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ فرسٹ آئے گا، نہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنی محنت اور ذہن کی وجہ سے فرسٹ آئے گا، وہ اپنی سستی اور تنبلی کی وجہ سے فیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ عمر خیام جو ہے نا بڑے جبری مسلک تھا، جبری مسلک، یہ بلیو ایریا میں اس کا ایک ہوٹل بھی ہے عمر خیام کے نام سے نا، ہاں، اس کا ایک جملہ ہے میں خوردن من حق ز ازل می دانست، اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا تھا کہ میں شراب پیوں گا، جانتا تھا نا، وہ کہتے ہیں میں خوردن من حق ز ازل می دانست، گر میں نہ خورم علم خدا جہل بود،
آج اگر میں شراب نہیں پیتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جہالت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کے علم کا جہالت میں تبدیل ہو جانا ممکن نہیں ہے، لہذا مجھ سے شراب کا ترک ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور خدا کے بندے، اللہ ازل سے یہ جانتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے شراب پیے گا، یہ اصل حال یہ ہے۔ ہاں، پروفیسر صاحب یہ جانتے تھے کہ یہ اپنی محنت سے فرسٹ پوزیشن لے گا، وہ فرسٹ پوزیشن اس لیے نہیں لی کہ ان کو پتا تھا کہ وہ فرسٹ پوزیشن حاصل لے گا نا۔ اب یہ تمہید ہماری یہ بڑی لمبی ہو گئی، ابھی میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ مزید انتہائی چونکہ پیچیدہ مسئلہ ہے، اب اس جملے کو درمیان سے حذف کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان الامور الی اللہ عز وجل، معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہاں، لیست الی العباد، یہ بندوں کے سپرد نہیں ہے مکمل طور پر۔ وَلَوْ كَانَتْ إِلَى الْعِبَادِ مَا كَانُوا لَيَخْتَارُ عَلَيْنَا أَحَدًا، اگر مکمل طور پر سپرد کیے جاتے تو لوگ کبھی بھی کسی اور کو ہم پر ترجیح نہ دیتے۔ ہاں، یہ توفیق جو ہے نا وہ ادھر کی طرف سے ملتی ہے، ولایت کی توفیق۔ یہ روایت میں کل شیخ صاحب کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ولادتی، ان ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ، یہ جو میرے دل میں علی کی ولایت ہے نا وہ مجھے اس سے زیادہ پسند اور محبوب ہے کہ میری ولادت علی سے ہوئی ہے۔ یعنی نسل کے اعتبار سے ہوتے ہیں نا امیر مومنین کے، مجھے یعنی امیر مومنین کی ولایت پر جتنا فخر ہے اتنا فخر ان سے ولادت پر نہیں ہے۔ آگے ہے کہ نسب کے بغیر ولایت کی وجہ سے نجات مل سکتی ہے، لیکن ولایت کے بغیر نسب کی وجہ سے نجات نہیں مل سکتی۔ سگا چاچا جو ہے وہ جہنم جائے گا رسول خدا کا۔ ہاں، امام حسن عسکری علیہ السلام کا سگا بھائی، معصوم کا سگا بھائی اور معصوم کا سگا بیٹا جعفر، وہ نشہ کرتا تھا اور جہنم میں جائے گا۔ آپ کو پتا ہے جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی رحلت ہوتی ہے، بڑی عبا قبا پہن کر بن ٹھن کے وہ جب نماز کے لیے تیار ہوا، وہ 5 سال کا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فکر شروع آئے اور عبا سے پکڑ کے کہا کہ تاخر یا امی، آپ تکلیف نہ کریں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، فَإِنِّي أَحَقُّ بِهَا مِنْكَ، میں آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کا حقدار رکھتا ہوں۔ سگا بیٹا ہونا امام کا یہ اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ ولایت کا اقرار نہ کیا جائے۔ نسب کے بغیر ولایت کے ذریعے بندہ نجات پا سکتا ہے، لیکن ولایت کے بغیر نسب کی وجہ سے وہ امام معصوم کا سگا بھائی سگا بیٹا بھی ہو، اگر ولایت کا قائل نہیں ہے، وہ کردار کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کو نجات نہیں ملے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔